अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस्त नंबर 4। नज़ीर के वजूद में गुस्सा उबलने लगा, लेकिन उसने खुद को फट पड़ने से बाज रखा। उसने बाबर की सुर्ख आंखों में देखते हुए कमज़ोर लहजे में कहा, आई एम सॉरी। मैं बता चुका हूँ कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बाबर ने कहा, अब मैं तुम्हें बेज़रर सा काम सौंप रहा हूँ। गन की सफाई कर दो। गन तो हैंडल कर सकते हो कि नहीं? नज़ीर ने जवाब न दिया। वो खामोशी से उठा और पिछले बेडरूम में चला गया। किचन की तरफ से बाबर की आवाज़ें आ रही थी। वो शहला और शहनाज को इस तमाम वाक़े के मुतल्लिक बता रहा था। वो 20 मिनट तक उन्हें गलतियों और उनके नताइज पर लेक्चर देता जा रहा था। नज़ीर ने उसकी आवाज़ पर अपनी समात के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे बराह रास्त उसके दिमाग में घुसी चली जा रही थी। उसके अंदर गुस्से का आतिशफ़िशां उबलने लगा। ऐसा गुस्सा उसे पहले कभी ना आया था, सिवाय उस वक्त के जब उसकी बच्ची मरी थी और वो बेबस था। वो बेड की पट्टी पर बैठा पूरी जान से लरसता रहा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे गुस्सा पीना ही था। जमीलुर रहमान ने सेक्रेटरी मिसेस जाफरी को अपने कमरे में यह कहकर बुलवाया था कि वो उसके साथ कॉफ़ी पी लेगी। अब वो उसके सामने बैठी थी और वो पाइप के कश लिए जा रहा था। मुझे कॉफ़ी की दावत देने का मतलब यह है कि आप दूसरों की टोह लेने की फ़िक्र में लगे पड़े हैं, मिसेस जाफरी ने कहा। खैर, मैं इतना मतलबी इंसान भी तो नहीं, जमीलुर रहमान ने जवाब दिया। बाहर कैफ, मैं कमाल और सूफिया के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मिसेस जाफरी हंसने लगी। उन्होंने कहा, देखा आपने, मेरा अंदाज़ा कितना दुरुस्त साबित हुआ। ये बताएं, आप उनमें से किस का नुक्ता नज़र जानना चाहते हैं? पहले आप अपना नुक्ता नज़र मुझे समझा दीजिए, फिर मैं कुछ जवाब दूंगी। कमाल से तो मैं खुद बात कर चुका। सूफिया की सुनाओ, वो क्या कहती है? सूफिया बहुत परेशान थी, मिसेस जाफरी ने आहिस्ता से बताया। उसका ख्याल था कि कमाल गांव की बात सिर्फ उससे शादी से बचने के लिए करता है, मगर अब सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी। सूफिया ने अपनी दानिश में कमाल को वाइस प्रिंसिपल का ओहदा कबूल करने और गांव से दस्तबरदार होने पर आमादा कर लिया है। उसका प्रोग्राम मौसम गर्मा की छुट्टियों में शादी करके हनीमून के लिए यूरोप जाने का भी बन चुका। मेरे लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है, लेकिन सूफिया इतनी खुश है कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आता। कमाल बहुत परेशान है, वो खुश नज़र नहीं आता, हालांकि उसे खुश होना चाहिए, मगर अभी भी वो बहुत परेशान है। अपने किसी ख्वाब से दस्तबरदारी पर मजबूर होने वाले का रद्द अमल यही हो सकता है ना? जमील साहब आहिस्ता से बोले। मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन उसके अंदाज से नहीं लगता कि वो दस्तबरदार हो गया है। मुझे तो उस वक्त तक इस शादी का यकीन नहीं आएगा जब तक ये शादी हो नहीं जाती, मिसेस जाफरी ने आहिस्ता से कहा। और एक मशवरा मैं आपको भी दूंगी, आप उन लोगों की इतनी ज़्यादा बातें ना किया करें। यहाँ पर टीचर्स आते जाते रहते हैं, मुतबादिल भी मिल जाते हैं। आप पुरसुकून रहने की कोशिश करें, वरना बीमार पड़ जाएंगे। शुक्रिया मिसेस जाफरी, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। नहीं, आप वाकई बहुत परेशान होते हैं, हर मामले में बहुत गहरी सोच रखते हैं, मिसेस जाफरी ने उठते हुए कहा। अब मैं चलती हूँ। घंटी बजी तो कमाल अपना लंच बॉक्स खाली करके रखने के बाद अपनी क्लास में चला आया। उसकी सुबह की क्लासें बहुत अच्छी रही थीं। तलबा ताउन के मूड में नज़र आते थे। शोर शराबा बिल्कुल नहीं हुआ था। खुद कमाल का मूड भी बहुत अच्छा था। लेक्चर देने के लिए वो बहुत मुनासिब मूड में आया था। तमाम तलबा अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके तो कमाल साहब ने कहा, अब तक हम जंग पर
जो کہ احتجاج کی ایک انتہائی شکل ہے، کئی ناول پڑھ چکے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جنگ کیا ہے؟ کچھ بتائیے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ کمال تحمل سے انتظار کرتا رہا۔ بالآخر نازیہ توقیر نے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ 3 سال پہلے وہ فربہ اندام بچی سی تھی، مگر اس تمام عرصے میں اس کا موٹاپا کچھ چھٹ چکا تھا، اور اب وہ بچی بھی نہ رہی تھی، بلکہ بہت حسین، نوخیز، خوبصورت لڑکی کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ بہت ذہین لڑکی تھی۔ ذہانت ایک ایسا وصف تھا جسے کمال خوبصورتی سے زیادہ فوقیت دیتا تھا۔ آپ وضاحت کریں، وہ بولی۔ میں نے جان بوجھ کر اس سوال میں ایک ابہام چھوڑا ہے، کمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس طرح اس سوال کا دائرہ زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیے۔ میرے خیال میں بنیادی طور پر جنگ 2 یا 2 سے زیادہ فریقین کے آپس میں لڑنے کا نام ہے، نازیہ نے جواب دیا۔ جواب تو بالکل معقول ہے۔ اب کوئی مجھے جنگ کی وجوہات بھی بتا دے۔ علی نے بلند آواز میں کہا۔ یہ رنگ کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ گورے کالے کا جھگڑا دنیا میں عام ہے، اور زیادہ معقول وجوہات بھی موجود ہیں، کمال نے کہا۔ آپ کو میری بات کبھی معقول نہیں لگتی؟ علی نے آہستہ سے شکایت کی۔ علی، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ امریکہ میں رنگ کی بنیاد پر بدترین جھگڑے ہوئے، لیکن لوگ بنیادوں پر بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد کوئی ایسی چیز بھی تو ہو سکتی ہے جس کی خواہش دونوں فریقین کو ہو، نازیہ نے کہا۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے ذیشان؟ تم بتاؤ۔ ذیشان کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ بالکل اس طرف متوجہ نہ تھا۔ گڑبڑا کر بولا، کس بارے میں سر؟ کس بارے میں؟ ان طلباء کے بارے میں جن کی توجہ پڑھائی پر نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں میری رائے کچھ اچھی نہیں ہے سر، ذیشان نے جواب دیا۔ اس پر ساری کلاس کہکا لگانے لگی۔ خاموشی ہوئی تو کمال صاحب نے دوبارہ پوچھا، یہ بتاؤ جنگ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تمہارے خیال میں جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ لالچ بھی تو ہو سکتا ہے سر، ذیشان نے جواب دیا۔ مثلاً ملکوں کے درمیان سرحد پر بھی جنگ ہوتی ہے۔ کوئی ملک دوسرے ملک کے علاقے پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ گڈ، یعنی زمین، دولت، وسائل والے علاقے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے 2 فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو سکتی ہیں، کمال نے کہا۔ اور اختلافات بھی ہوتے ہیں جو تنازعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ عذرا نے اب ہاتھ اٹھایا۔ وہ بہت شرمیلی سی لڑکی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ کسی ملک کو اپنے توسیع پسند پڑوسی کی تھوپی ہوئی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا پڑ جائے، اس لیے بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ یہ بھی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اگر مدافعانہ جنگیں بھی لڑی جاتی تو پھر، کمال نے پھر تبصرہ کیا، نظریاتی اور عقائد کا اختلاف بھی جنگوں کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ رئیس کی آواز تھی۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے صلیبی جنگوں کی مثال بھی دی جا سکتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ نہیں تھا۔ تمہارا دھیان جنگ بدر اور احد کی طرف بھی نہیں گیا ہوگا، اس لیے مجھے یہ بھی بتاؤ کہ تم اس کے لیے کیا مثال دو گے؟ سرمایہ داروں اور کمیونسٹ پارٹی کی جنگ، رئیس نے آہستہ سے کہا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جنگ 2 قوموں کے درمیان لڑی جائے۔ جنگ مختلف اور متصادم آئیڈیالوجیز رکھنے والے 2 گروپس کے درمیان بھی لڑی جا سکتی ہے، جیسے شمالی اور جنوبی ویتنام، یا جیسے کفر اور ایمان کی جنگ۔ کمال نے اس کی بات فوراً ہی کاٹ دی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایمان فتح یاب ہوا، ورنہ آج دنیا میں صاحب ایمان لوگ بالکل موجود نہ ہوتے۔ ہم میں سے چند کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ویتنام میں بہتر آئیڈیالوجی والوں نے جنگ جیت لی، رئیس نے کمال کی سنی انسنی کر کے کہا، اس لیے کہ وہاں سرمایہ داری کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی گئی۔ تم جس معاشرے میں رہتے ہو نا رئیس، وہاں کمیونزم کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں جانتا ہوں یہاں نام صرف اور صرف اسلام کا چلتا ہے، مگر حکومت سرمایہ داری کی ہی ہے، رئیس نے پھر دوبارہ کہا۔ یہاں امریکہ کے آشرواد کے بغیر حکومتیں بالکل نہیں چل سکتی۔ یہ کمیونسٹ معاشرہ ہوتا نا تو تمہیں اتنا بولنے کی اجازت بھی کبھی نہ ملتی۔ کمال کا لہجہ کچھ زہریلا سا ہو گیا۔ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ رئیس کا باپ اسی امریکہ نواز حکومت کا وزیر داخلہ بھی تو ہے، لیکن اس نے خود پر حد سے زیادہ قابو رکھا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا، لیکن اس کے خیال میں اخلاقاً یہ ایک عجیب سا حملہ ہوتا۔ آپ تو اب بھی نہیں چاہتے کہ میں بولوں؟ نہیں، میں تم سے بولنے کا حق کبھی نہیں چھینوں گا۔
آپ کو اس بات کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ حق تو ہمارا معاشرہ اور حکومت پہلے ہی چھین چکے۔ یہ تو پہلے سے طے کر لیا گیا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ تبادلے خیال کی، اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی ہمارے لیے۔ گھر میں ہر بات پر کہا جاتا ہے ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹے، چپ ہو جاؤ۔ اب گھر کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا، کمال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بہرحال کلاس میں طلباء کو تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کا حق ضرور دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو ہر معاشرہ اپنے تشخص کو ملحوظ خاطر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اپنی بقا کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں افراد پر کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ ہاں، معاشرہ جھوٹ اور کرپشن کے سہارے شخصی آزادی کو غصب کر کے اپنی بقا کا اہتمام کرتا ہے۔ رئیس نے تیز لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں شخصی آزادی کا حوالہ دینے کا حق حاصل ہے۔ کمال نے نرم لہجے میں کہا اور پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہنے لگا، اس لیے کہ آن جہانی روس کی اور تمام کمیونسٹ ممالک کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہاں شخصی آزادی کا تصور ہی نہیں تھا۔ میں اپنے معاشرے کی بات کرتا ہوں جناب، اور کسی معاشرے کی نہیں۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے اور کوئی انسان خامیوں سے مبرہ بالکل نہیں، لہٰذا معاشرہ بھی خرابیوں سے پاک نہیں ہوتا۔ افراد اپنی اصلاح کر لینا تو معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ اب بولو، میں اپنی بات آگے بڑھاؤں کہ نہیں؟ میں آپ کو کبھی نہیں روک سکتا سر۔ کمال اس بحث کو جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ بہت سے عظیم مصنف جنگ کے تجربات کو ادب میں پیش کر چکے، اس نے کہا، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم ان کے حوالوں سے انسانی رویوں کی سٹڈی میں مدد بھی تو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مغرب کے حوالے میں رئیس نے پھر مداخلت کی، دکھوں، تکلیفوں اور مصائب پر انسانی رد عمل کو مشرق اور مغرب میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آنسو مغرب میں مشرق سے مختلف تو نہیں ہوتے، اور تمہیں جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں، اس لیے تمہیں دوسروں کے حوالے سے سیکھنا اور سمجھنا پڑے گا۔ کیا سمجھے تم؟ یہ بات آپ میرے اور سب کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے کہیں، صرف اپنے لیے۔ تمہیں اپنی رائے قائم کرنے کا بالکل پورا حق ہے۔ کاش آپ کبھی مجھے اس کے اظہار کا موقع بھی تو دیں۔ کمال نے اس بار اسے نظر انداز کر دیا۔ میں اب جو کچھ کہنے والا ہوں نا، میرا خیال ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکے گا، اس نے کہا۔ اپنی ضرورتوں کے تحت صدیوں سے ایک دوسرے سے نبرد آزما قوتیں اب مفاہمت کے ذریعے اپنے اختلافات طے کر رہی ہیں۔ وہ ایک مشترکہ مفاد کے تحت ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں۔ وہ مشترکہ مفاد ہے صرف اور صرف بقا، جیو اور جینے دو، اس لیے کہ اب جنگ دنیا کو فنا کے غار میں دھکیل سکتی ہے، اور مشترکہ مفاد ہے ایک دوسرے سے تجارت اور اپنی اپنی خوشحالی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے خطرات کم ہوتے جا رہے ہیں، امن کے امکانات تقریباً روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نظریاتی اختلافات پر سمجھوتہ بھی تو نہیں کیا جا سکتا نا جناب، رئیس نے کہا۔ ہر چیز پر سمجھوتہ ممکن ہے۔ کمال، بولو، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ اب امریکہ اور روس کو ہی دیکھ لو، سب دکھاوا ہے جناب، آخر میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ یہی رویہ تو جنگ کی طرف لے جاتا ہے نا، اور سمجھوتے معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے کمزور کر دیتے ہیں۔ تم اپنی عمر سے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے ہو۔ یہ بات آپ اس لیے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے، اسی لیے۔ ویسے بھی ذاتی طور پر آپ جنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے نا جناب، اسی لیے۔ کمال اب تو بہت زیادہ ہچکچایا، اسے اس موضوع کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا جس پر وہ کبھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چپ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میں ایک جنگ لڑ چکا ہوں اور جنگ کے بارے میں سب کچھ جانتا بھی ہوں۔ ہاں، 1971 میں شاید آپ فوج میں کلرکی کرتے ہوں گے۔ اب پیچھے ہٹنا کمال کے لیے بالکل ناممکن ہو چکا تھا۔ پوری کلاس کا تجسس تقریباً بھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا تھا، اس نے کہا۔ آپ نے دشمن کے کسی فوجی کو مارا بھی تھا کہ نہیں؟ یہ سوال نازیہ نے کیا تھا۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس طرح کے فوجی تھے، رئیس نے حقارت سے کہا۔ میں نے موت اور تباہی اور بربادی کو بہت زیادہ قریب سے بھی دیکھا ہے۔ کمال کا لہجہ اب مدافعانہ سا ہو گیا تھا۔
اور جنگ میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں لیکن کسی کاز کے لیے۔ اس میں ذاتیات کا دخل بالکل نہیں ہوتا۔ میں وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا ہوں، کچھ یاد رکھنا نہیں چاہتا۔ آپ لوگوں نے مشرقی پاکستان ہار دیا تھا، رئیس نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ فوج کا نہیں، اقتدار کے بھوکے سیاستدانوں اور ایک جنرل کا کیا دھرا تھا۔ فوج تو خواہ مخواہ رسوا ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ کمال نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ تب تو آپ جنگی قیدی بھی رہے ہوں گے؟ ہاں، لیکن میں اس پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر ہے وہ تو آپ کی بزدلی کا ثبوت تھا نا، اسی لیے۔ کمال کا جی چاہتا تھا کہ اس پر برس پڑے، اسے بے نقط سنا ڈالے۔ وہ حد سے گزر گیا، لیکن اس نے جیسے تیسے خود پر قابو پا لیا۔ تم لوگ کتابیں کھولو اور پڑھنا شروع کر دو۔ مجھے اور رئیس کو باہر ہال میں جا کر کچھ تبادلہ خیال کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ اور رئیس دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے۔ کمال دروازے سے قریب ہی رہا تاکہ کلاس کی آوازیں بھی سن سکے۔ دیکھو رئیس، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، اس نے آہستہ سے اور نرم لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے معقولیت سے بحث کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن نامعقولیت مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بچوں کی طرح پڑھایا جانا پسند نہیں۔ آپ ہمیں دنیا کی تصویر اپنی آنکھوں سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بات سنی نہیں جاتی، اسی لیے میں یہ سب باتیں کرتا ہوں۔ کمال مسکرا دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے یہ تاثر لیا، لیکن میں تمہیں دنیا کی تصویر دوسرے بڑے لوگوں، بڑے مصنف کی آنکھوں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس کے لیے حوالے بھی دیتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے نظریات تم پر نہیں تھوپے اور ٹھونسے۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو نا تو ممکن ہے ایسا ہو، لیکن غیر ارادی طور پر ہی ہو سکتا ہوگا۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر یہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ معذرت کریں گے اور کل پھر وہی کریں گے۔ کمال سناٹے میں آ گیا۔ یہ مغرب کے طرز تعلیم کی خرابیوں میں سے ایک تھی۔ کوئی عام اسکول ہوتا نا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو کچھ اساتذہ طلباء سے کہتے تھے، یہاں ایک طالب علم اپنے استاد سے کہتا تھا۔ یہاں طلباء کو خود اعتمادی دی جاتی تھی۔ یہ نہیں سوچا جاتا تھا کہ خود اعتمادی اور بدتمیزی کے درمیان حد فاصل بھی مقرر ہونی چاہیے۔ بہرحال اس نے بڑے تحمل سے کہا، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوا تو تم مجھے یاد دلا دو گے۔ اب ہمارے درمیان جنگ بندی ہو جانی چاہیے تاکہ دوسرے طلباء کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ رئیس کو اپنے ٹیچر کی نرمی کے ہاتھوں شکست کا احساس ہو رہا تھا، اور شکست اسے قبول نہ تھی۔ اس نے کہا، آپ مجھے ناپسند اس لیے کرتے ہیں کہ میں آپ کی یک طرفہ گفتگو میں مداخلت کرتا ہوں، اسی لیے نا؟ یہ تمہارا اپنا نقطہ نظر ہے جناب، اب تم اپنے بارے میں میری رائے بھی سن لو۔ کمال نے کہا، بنیادی طور پر تم ایک بہت اچھے لڑکے ہو، لیکن تم اس کو چھپانے کی سر توڑ کوشش کرتے ہو۔ تم بال بڑھاتے ہو، میلے کپڑے پہنتے ہو تو تم بہت ذہین، بلکہ شاید تم میری کلاس کے ذہین ترین طلباء میں سے ایک ہو، لیکن تم دوسروں پر اپنی اصل شخصیت ظاہر کرنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ مگر تمہیں دوسروں کی توجہ چاہیے، اس کے لیے تم کپڑوں سے بے پرواہی کرتے ہو، کلاس میں تیز بحث کرتے ہو۔ رئیس، ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ انسان ہو، دوسروں کو خود کو پسند کرنے کا موقع بھی تو دو، انسان بن جاؤ انسان۔ رئیس کا چہرہ اب فک ہو چکا تھا، وہ ہکلانے لگا، آپ نے میری کوئی بات نہیں سنی، سب ٹیچر ایک جیسے ہوتے ہیں، اس سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہا گیا۔ وہ تیز قدموں سے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ کمال اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، اس نے رئیس کو اب آئینہ دکھا دیا تھا، اب وہ حقیقت تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ اس کا کام تھا۔ بابر فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں اسلحے کا ڈھیر جمع کیے بیٹھا تھا، سب لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ میں اب تم لوگوں میں اسلحہ تقسیم کرنے لگا ہوں، اس نے کہا، تم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک رائفل اور ایک ہینڈ گن ہوگی، اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہوگا، ہر گن لوڈڈ ہے اور سیفٹی کیچ ہٹا ہوا ہے، اسے ہٹا ہی رہنا چاہیے۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایمونیشن بیلٹس بھی ہیں، میرے اور مشکور کے پاس شارٹس گن بھی رہیں گی، تم لوگوں کو رائفلز کے لیے 2 فاضل کلپ بھی ملیں گے۔
میں نے اتنی مشق تم لوگوں کو کروا دی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کلپ تبدیل کرنے میں تم لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ تم میں سے ہر ایک کو 3 دستی بم دیے جائیں گے۔ اس نے فرش پر رکھے ہوئے صندوق میں ہاتھ ڈالا اور ایک دستی بم نکالا۔ یہ تمہاری ایمونیشن بیلٹ سے کلپ ہوں گے۔ ان کا استعمال بھی تمہیں اچھے طریقے سے آتا ہے۔ رنگ کھینچو گے نا تو بم تیار، بس پھر ہینڈل ریلیز کرنا اور انہیں اچھال دینا تمہارا کام۔ اس کے لیے تمہارے پاس 10 سیکنڈ کی مہلت بھی ہوگی، صرف اور صرف 10 سیکنڈ۔ بم پھینک کر خود زمین پر لیٹ جانا۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے۔ شہلا نے سر اٹھا کر کہا، ہمیں ان چیزوں کو کب استعمال کرنا ہوگا؟ یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب کوئی اور چارہ نہ رہے تب یہ سب ہتھیار تمہارے کام آئیں گے، بابر نے کہا اور اپنی دستی گھڑی پر تیزی سے نظر ڈالی۔ اب ہماری روانگی میں صرف اور صرف 1 گھنٹہ باقی ہے۔ یہاں سے ہر سوراخ مٹا کر نکلنا ہے۔ یہاں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنی ہے جس سے پولیس کو کوئی اچھی مدد مل سکے۔ جو کچھ جلایا جا سکتا ہے اسے جلا ڈالو، کپڑوں سے لیبل ہٹا دو، کوئی سوراخ باقی نہیں چھوڑنا ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں۔ وہ 15 منٹ تک بولتا رہا۔ اس کی آواز ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پرجوش ہوتی چلی گئی۔ اس کے ہونٹ بھنچے ہوئے تھے۔ نذیر نے خود کو ٹٹولا، لیکن اس کے اندر کوئی جذبہ موجود نہ تھا۔ بابر بولے چلے جا رہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ یہ محض آغاز ہے۔ اس کے پاس مختلف جیلوں میں موجود سزا کاٹنے والے 50 مجرموں کے نام بھی موجود ہیں۔ اس پہلی کامیابی کے بعد یہ تمام مل کر درجنوں یونٹ بنا لیں گے۔ 1 سال کے اندر اندر وہ کسی حکومت کی طرح منظم اور مستحکم ہو جائیں گے۔ کراچی سے پشاور تک یونٹ کا جال بچھ جائے گا۔ یونٹ ایک جگہ کارروائی کر کے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے۔ کارروائیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا اور دولت کا انبار لگ جائے گا۔ ملک کے خزانے میں اتنی دولت نہیں ہوگی جتنی اس تنظیم کے پاس ہوگی۔ اس تنظیم کی ٹیکنیک ہوگی کہ وہ صرف اور صرف دولت حاصل کرے، اور یہ ٹیکنیک کیا ہے؟ ہٹ اینڈ موو۔ وار کرو اور 9-2-11 ہو جاؤ۔ یہ یونٹ بس 4-5 کارروائیاں کرے گا، پھر اس کے اراکین کی حیثیت ملکی کابینہ کی سی بن جائے گی۔ پھر وہ ملک سے باہر بھی یونٹ بنا سکیں گے، اپنا دائرہ وسیع کر سکیں گے اور بالآخر پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ نذیر کو بابر کی آنکھوں میں جانی پہچانی چمک نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتا ہو، مگر اس بار نذیر نے بابر کی گفتگو سے ہپنوٹائز ہونے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ اس نے اس کے الفاظ کو نظر انداز کر کے رکھ دیا تھا اور اپنی توجہ اس کے چہرے اور آنکھوں پر مرکوز کر دی تھی۔ وہ خاص طور پر اس کی آنکھوں کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ ان میں چمک تھی، لیکن ریاکاری بھی تھی۔ وہ پہلا موقع نہیں تھا کہ نذیر کو بابر کی سچائی اور خلوص پر کچھ شبہ ہوا ہو۔ کبھی کوئی اتفاقی نظر یا لہجے میں آنے والی تبدیلی الفاظ سے کہیں بڑھ کر بہت کچھ بتا دیا کرتی ہے۔ بابر جب کسی کو اذیت سے دوچار کرنے والا ہوتا تھا یا کسی اور کو ایسا کوئی کام تفویض کرتا تھا تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی تھی، اور اس وقت وہ بہت زیادہ غیر محتاط بھی ہو جایا کرتا تھا۔ نذیر جانتا تھا کہ بابر گھٹیا اور بے رحم آدمی ہے، اور یہی نہیں، وہ اپنے گھٹیا پن اور بے رحمی سے خوشی بھی حاصل کرتا تھا۔ وہ فلیٹ سے سب کچھ صاف کر کے نکلے تھے۔ نذیر نے یونٹ کو اتنا طاقتور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ایمونیشن بیلٹس باندھ رکھی تھی، اور بیلٹ سے دستی بم یوں لٹکتے تھے جیسے درخت کی شاخ پر پکے ہوئے پھل۔ بابر اور مشکور کی شارٹ گنز ان کی گود میں رکھی گئی تھی۔ وہ سب ایک جیسے لباس میں ملبوس تھے، جینز، خاکی شرٹس اور پیراشوٹ جیکٹس، سروں پر ٹوپیاں اور بڑے دھوپ کے چشمے۔ بابر کا اختراعی اضافہ تھا۔ نذیر نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ اب وہ سب بالکل ایک سے لگ رہے تھے، کسی کی کوئی شناخت باقی نہ رہی تھی، بس فرق تھا تو صرف قد و قامت اور جسامت کا۔ نذیر کو تحفظ کا بھرپور احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سب چورائی ہوئی اسٹیشن ویگن میں سوار تھے۔ گاڑی تو وہ راولپنڈی میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ اب اسٹیشن ویگن پر ہی سفر جاری تھا۔